सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे आका फरमाते मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। सबसे पहले तो ये नीयत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर इज्तिमा में शिरकत करूंगा। गुफ्तगू, बातचीत, इधर उधर देखने, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचते हुए बयान की ताज़ीम की नीयत से मुमकिन हुआ तो दो जानू बैठकर बयान सुनूंगा। तो जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं इस तरह बैठ जाएं तो इंशाअल्लाह आप बाअदब बैठने का सवाब कमाएंगे। जब थक जाएं तो जैसे चाहे बैठ जाएं, फिर याद आ जाए तो फिर अत्तहियात की तरह बैठ जाएं। और जब भी इज्तिमात में शिरकत करें तो कोशिश करें बाअदब बैठें, तो बाअदब बैठने का सवाब भी पा लेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आकाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान। मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। फरमाया मन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जिसने मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। फिर फरमाया मन सल्ला अलैहि मिअतन, जिसने मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाएगा। अब यहां तक तो कैलकुलेशन चलती रही ना, 1 का 10, एक बार दुरूद पढ़ो 10 रहमतें, 10 बार पढ़ो 100 बार पढ़ो 1000। मेरे आका आगे क्या इनाम अता फरमा रहे, मन सल्ला अलैहि अल्फन। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा उसको क्या मिलेगा। सुनो, आज नमाज होती है तो इमाम साहब ऐलान करते हैं सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए और कांधे से कांधा मिला लीजिए, ठीक है। और एक आशिक रसूल के लिए उसकी तमन्ना है, हम सबकी यकीनन तमन्ना है कि जब बरोज़े महशर मेरे आका जन्नत की तरफ जाएं तो आका के सदके पीछे पीछे हम भी जन्नत में चले जाएं। शायर लिखते हैं ना, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब पीछे पीछे जाने की तमन्ना है और गुलाम का काम भी यही है कि आका के पीछे पीछे चले, ठीक है। मगर सुनो, मेरे आका 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए इनाम क्या इरशाद फरमा रहे, फरमाया वमन सल्ला अलैहि अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। काम थोड़ा, इनाम कितना बड़ा है। फिर भी नबी पाक पर दुरूद पाक ना पढ़ें तो आइए नियत करें कि इंशाअल्लाह हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत करने के लिए हजारों आशिकान रसूल इटली के इस शहर में जमा हुए हैं। तो आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद जानिसारों का तज़किरा सुनते हैं कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो साथी,
وہ صحابہ ہر نبی کے کچھ ساتھی بنے، شرف ملا انہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ پانے کا، مگر سارے انبیاء میں افضل کون؟ میرے آقا۔ تو سارے انبیاء کے دوستوں میں افضل بھی میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اور اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو کہ ساری امتوں میں افضل امت بھی سرکار کی امت ہے۔ سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا خود فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر ان کے ساتھ والوں کا، پھر ان کے ساتھ والوں کا، یعنی پہلے میرے آقا کا زمانہ، صحابہ اور میرے آقا جس زمانے میں تھے، پھر تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی کو قرون ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ 3 دور جو مبارک دور، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرما کر اپنا محبوب رسول بنایا، اس لیے آپ خیر الخلائق ہیں، آپ کا دین خیر الادیان ہے، تمام دینوں میں، تمام مذاہب میں سب سے عرفہ خیر الادیان۔ فرمایا آپ کی کتاب خیر الکتب ہے، آپ کی امت خیر الامم ہے، اور آپ کا زمانہ خیر القرون ہے، تمام زمانوں میں سب سے بہتر۔ اسی طرح آپ کے اصحاب بھی خیر الاصحاب ہے، تمام انبیاء کے جو صحابہ گزرے اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پر جو اصحاب ہیں وہ میرے آقا کے اصحاب ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا کی وہ ذات ہے جس کا انتخاب کیا گیا۔ اور آج بات کرنی ہے میرے آقا کے ان پیارے صحابہ کی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان میں کیٹیگری کس طرح کی ہے، سب سے افضل کون ہیں، اس کے بعد کون ہیں، اس کے بعد کون ہیں۔ آئیے یہ لسٹ بھی سن لیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں، اور شریعت میں صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان اور ہوش کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، یا جسے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ کہ کچھ لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ پیارے آقا کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، تو علماء بحث کرتے ہیں کہ جو صحابہ نابینا تھے انہوں نے تو پیارے آقا کو نہیں دیکھا، تو وہ صحابہ کیسے بنیں گے پھر؟ تو بتایا کہ صحابی کی تعریف یہ ہے دیدار کیا ہو یا صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ان کا ایمان ہی پر وصال ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ میرے بچے بھی یہاں موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، صحابی کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ پھر تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے ارفع و اعلیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل صحابی، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد باقی عشرۂ مبشرہ۔ عشرۂ مبشرہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہوں نے زندگی ہی میں پیارے آقا سے جنت کی بشارت پائی تھی۔ یہ 10 صحابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کے بعد حضرات حسنین کریمین، پھر اہل بدر، پھر احد والے، پھر بیعت رضوان والے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، پھر بیعت عقبہ والے، اور سابقین یعنی وہ صحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اولین صحابہ وہ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میرے پیارے اسلام و دیگر صحابہ کرام افضل ہیں۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے، ان کا کیا کنیکشن تھا، نبی پاک کے یہ کیسے دوست تھے
آج اس کی چند ایگزامپلز، چند واقعات سنیں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے کہ ایک ہم غلامی کا دعویٰ کرنے والے، ایک ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے، ایک ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ایک وہ سچے عاشق رسول تھے۔ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو آج کے اس بیان میں کہ کیا میرا کوئی مطلب ہے شمار ایسے نیک لوگوں میں جو صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے مثالیں قائم کی، وہ جب پڑھتے ہیں تو عقلی حیران ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہونا، نبی پاک سے عشق ہونا، محبت ہونا، یہ ایمان کی جان ہے۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہو سکے گا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ پیارا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہونی چاہیے، جبھی بندہ کامل مومن ہوگا۔ آج ہم کچھ واقعات سنیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، جان کے علاوہ باقی ہر جو بھی چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سنو، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہرگز مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، بے شک آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر پیارے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، یعنی ہاں اب اے عمر، یعنی اب بات پوری ہوئی ہے۔ اگر آقا کو ماننا ہے، آقا سے پیار کرنا ہے، محبوب بنانا ہے تو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنانا ہوگا۔ یہ حدیث میں نے بھی سنی، یہ حدیث آپ نے بھی سنی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی، یہ حدیث صحابہ نے بھی سنی، مگر ان کا ریئیکشن کیا بنا؟ انہوں نے کیا یہ پروف کیسے کیا کہ جان ہو، اولاد ہو، مال ہو، واٹ ایور، جو کچھ ہے زندگی میں، سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک آقا مدینہ رہے ہیں۔ اب آئیے، پہلے تو چند فرامین ہمارے صحاب کی۔ حضرت عمرو بن عاص کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے صحابزادے سے اپنی 3 حالتیں بیان کی۔ کہتے ہیں کوئی شخص میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت و ہیبت والا نہ تھا، میں آپ کی ہیبت کے سبب آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا، یعنی اتنا میرے آقا سے وہ پیار کرتے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ثمامہ بن اسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، جب ایمان لائے تو کیا کہنے لگے؟ ذرا انقلاب دیکھیے گا، زندگی میں تبدیلی دیکھیے گا، ریولوشن دیکھیے گا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے نزدیک، پیارے آقا سے کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا جب میں ایمان نہیں لایا تھا۔ کہتے آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ عز و جل کے قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ میرے آقا کی ذات وہ کہ جب دامن تھامتے تھے تو جو جان لینے آتا تھا نا، جب میرے آقا کا دیدار کرتا تو جان دینے والا بن جاتا۔ ایسی ذات میں تبدیلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے ملی صحابہ کو۔ حضرت ہند بن عتبہ یہ ابو سفیان کی زوجہ تھی، اور یہ وہی تھی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جب آیا تھا غزوہ احد میں، جب ایمان لائیں تو کہنے لگی روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض نہ تھا،
برا نہیں لگتا تھا مجھے کوئی آپ لوگوں کے علاوہ، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی یوں تبدیل ہوئے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خدمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور کیسے کیسے یوں سمجھ لیجئے کہ سعادتیں حاصل کی۔ آج کچھ ان صحابہ کرام کا پہلے تذکرہ سنتے ہیں۔ یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی بالخصوص تھی نا، اس میں بڑے تھریٹس تھے، بڑے خوف تھے، کیونکہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اب کچھ صحابہ نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں سمجھ لیجئے کہ پہرا دیا کریں گے، سعادت حاصل کریں گے پہرا دینے کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محافظین صحابہ تھے جن کو یہ شرف ملا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ انصاری، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ذکوان بن عبد القیس، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت بلال اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ صحابہ تھے جو یہ پہرا دیا کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، پھر ایک آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا، مجھے کسی کے پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ صحابہ وہ تھے کہ جو کاتبین وحی تھے۔ نبی پاک پر جب وحی نازل ہوتی تو کچھ صحابہ اس وحی کو لکھا کرتے، قرآنی آیات ہوتی، رب کے احکام ہوتے۔ اب سوچیں کہ کتنا اعتماد میرے آقا کو ان صحابہ پر تھا کہ جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ کاتبین وحی جو ہے وہ لکھا کرتے۔ ان میں کون خوش نصیب صحابہ تھے یہ بھی سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حنظلہ بن ربیع، حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور بھی صحابہ کو یہ سعادت ملی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح کچھ صحابہ وہ تھے جو میرے آقا کے دربار کے شعراء تھے، شاعری کرتے تھے۔ اچھا، شاعری اس زمانے میں دو قسم کی ہوتی تھی۔ ایک شاعری تو یہ ہوتی تھی کہ وہاں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا نا، اس میں بڑے بڑے شاعر تھے، تو وہاں دو قسم کی لڑائی لڑی جاتی تھی۔ ایک تو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، ایک اشعار کی لڑائی ہوتی، کسی کی برائی میں، نفرت میں، مخالفت میں شعر لکھے جاتے۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اشعار لکھے جاتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام جو شعراء تھے ان کو کہتے تم بھی ان کا جواب دو۔ ان میں حضرت کعب بن مالک انصاری، یہ مشرکین کی ہجوم میں، یعنی مشرکین کے جو حملے ہوتے شعر کے، اس کے رپلائی میں اشعار لکھتے اور میرے آقا فرماتے تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہے، ایسے اشعار لکھتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو میرے آقا نے ان کو سید الشعراء کا لقب دیا، اور یہ میرے آقا کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ پھر وہ عظیم صحابی جن کو حضرت حسان بن ثابت کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں میرے آقا نے ان کے حق میں دعا فرمائی، یا اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ حضرت حسان بن ثابت وہی نعت خواں صحابی ہیں جن کو میرے آقا ممبر پر بٹھاتے اور حضرت حسان بن ثابت پیارے آقا کی نعتیں بیان کیا کرتے۔ اے نعت خانوں تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنا میرے صحابہ کی سنت ہے، اور سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو، نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ معاملہ ابھی کا نہیں، یہ نعت خوانی ابھی شروع نہیں ہوئی، ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نعت خوانی ہوتی۔ اور حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات، آپ کی عمر 120 سال ہوئی اور آپ نے 60 برس زمانہ جاہلیت میں گزارے، 60 برس اسلام کی حالت میں گزارے۔ اور صرف آپ نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ حسان بن ثابت۔ تو والد صاحب کون ہوئے؟ ثابت۔ پھر ان کے والد تھے منذر، اور ان کے والد یعنی آپ کے نگر دادا پر دادا ان کا نام حرام۔ یہ تینوں کی بھی یعنی حضرت حسان بن ثابت کو ملائیں تو 4 پشتوں میں سب کی عمر 120 سال ہوئی۔ بہرحال یہ وہ صحابہ۔ اب میرے آقا کے موذنین حضرت بلال حبشی کو تو سب جانتے ہیں، ان کو بھی اذان دینے کی سعادت ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم
یہ دونوں جو تھے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ دونوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، جو میں نے تعریف بیان کی نا صحابی کی کہ صحبت پائی، انہوں نے دیکھا نہیں، نبی پاک کی صحبت پائی اور صحابی کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ نمبر 3، حضرت سعد بن عائذ، یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے، اور حضرت ابو محذورہ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے مؤذن تھے۔ کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بڑی زبردست ڈیوٹیاں اپنائی تھی، آقا کے دوست تھے، نبی پاک پر واری واری تھے، پیارے آقا کے خدمت گزار، اسپیشل ڈیوٹی۔ اب کیا کیا ڈیوٹی کس نے سنبھالی تھی ذرا سنیں اور جھومتے جائیں، مزہ آ جائے گا۔ یعنی کیا پیارے آقا سے پیار تھا، کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ سنو جھومتے جاؤ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائی بعثت ہی سے آپ نے خانہ داری کے، یعنی پیارے آقا کے جو گھر بار کے کام تھے وہ اپنے ذمے لے لیے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف نہ چھوڑتے۔ میرے آقا کا معمول تھا کہ جب کوئی مسلمان غریب آتا، مسکین آتا، تو یا اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو حضرت بلال حبشی کو حکم دیتے کہ اس کی خوراک کا، اس کے لباس کا اہتمام کرو، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے۔ خود ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، آپ نے کسی مشرک سے کسی کام کے لیے قرض لیا تھا، اب ایک دن اس نے حضرت بلال کو دیکھا تو نہایت سخت لہجے میں کہا، او حبشی، تجھے معلوم ہے کہ اب مہینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ صرف 4 دن، اسی عرصے میں قرض وصول کر لوں، ورنہ جس طرح تو پہلے بکریاں چراتا تھا اسی طرح بکریاں چرواؤں گا۔ اب حضرت بلال کو بڑا رنج ہوا، عشاء کے بعد آقا کی خدمت میں آئے کہ مجھے فلاں بندے نے یہ کہا ہے، مجھے اس کا قرض دینا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے، اجازت آپ مجھے دے دیں تو جب تک قرض ادا نہیں کرتا میں مسلمان کے قبائل سے بھاگ جاؤں اور کہیں اور پناہ لے لیتا ہوں۔ گھر واپس آئے اور اب بھاگنے کا سامان بھی طے کر لیا کہ اب نکلنا ہے، قرض تو دے نہیں پاؤں گا، یہ مجھے ذلیل کرتا رہے گا۔ لیکن غلام کس کے تھے؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ آقا کی غلامی کا دامن تھاما تھا نا، راتوں رات قرض کا انتظام ہو گیا، صبح قرض ادا کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے علم میں، فقہ میں بڑا نام ہے ان کا، یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ عالم صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام میں بھی جو ٹاپ کیٹیگری کے علماء تھے ان میں ان کا نام آتا ہے۔ مگر ان کا کام کیا تھا، یہ کون سی ڈیوٹی لی ہوئی تھی انہوں نے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا جب کہیں جاتے تو میرے آقا کو جوتے نالین یہ پہنا دو۔ ہائے ہائے، میرے آقا کے نالین ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر آگے آگے عصا لے کر چلتے ہیں، جب میرے آقا مجلس میں بیٹھنا چاہتے پھر آ جاتے آقا کے جوتے اتارتے ہیں، پھر اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین رکھ لیتے اور میرے آقا کو اب عصا دے دیتے، پھر میرے آقا اٹھتے اسی طرح جوتے پہناتے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا وہ لے کر آگے آگے چلتے اور حجرہ مبارک تک پہنچاتے تھے۔ امام جامی کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، کیا لکھتے ہیں؟ چسوئے من گزر آری، منے مسکین ناداری، فدائے نقش نال نک، کنم جا یا رسول اللہ۔ آقا جب آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہوگا تو جامی اپنی جان آپ کے نالین کے نقش پر قربان کر دے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے کر گزر جاتا ہوں، امام جامی جو ہیں یہ آج کے نہیں، 100 سال پرانے نہیں، سینکڑوں سال پرانے جید علماء میں اور عظیم بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، بڑا مشہور کلام ہے ان کا۔ تو اب انہوں نے یا رسول اللہ کہا تو یہ طریقہ تو صدیوں پرانا۔ بہرحال انہی کے بارے میں آتا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام کرتے تو یہ بیدار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جب میرے آقا سفر میں جاتے تو بچھونا، مسواک، جوتا اور وضو، پانی وغیرہ ان کے ساتھ ہوتا، اسی لیے وہ صاحب سواد رسول اللہ یعنی آپ کے میرے سامان کہے جاتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت ربیعہ اسلمی، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت سو نے سنا ہوگا کہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ میرے آقا کی شب و روز خدمت میں مصروف رہتے اور میرے آقا عشاء کی نماز کے بعد جب اپنے گھر چلے جاتے نا
تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں ساری رات، یہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں میرے آقا کو کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے، کہیں بلا نہ لے مجھے۔ اور ایک بار میرے آقا نے ان کو نکاح کا مشورہ دیا کہ شادی کر لو، تو کہتے یا رسول اللہ شادی کر لوں گا تو آپ کی یہ خدمت جو ہے یہ میرے سے چھٹ جائے گی، خلل آ جائے گا، رات بھر آپ کے آستانے کے باہر بیٹھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اصرار فرمایا، تو پھر انہوں نے جا کے شادی کی۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک بار پیارے آقا کو وضو کروایا تھا تو میرے آقا نے کہا تھا اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس دنیا اور آخرت کے سارے خزانے موجود ہیں۔ یہ نہیں کہتا ہے ربیہ دنیا سے کچھ مانگ لے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور قربان حضرت ربیہ کی قسمت پر کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، خالی جنت نہیں مانگی یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھا پیار ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور میرے آقا نے حضرت ربیہ کو جنت کی دعا سے نواز دیا۔ تو یہ ہے ہمارے صحابہ۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے مستقل خدمت گزار تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ سفر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو ہانکتے تھے، اس کی لگام تھام لیتے اور آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح اپنی ڈیوٹیاں باندھی کہ کسی طرح بس کوئی ساتھ مل جائے، کوئی برکت مل جائے۔ حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی تھے کہ بچپن ہی سے ان کی والدہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا۔ یہ تو چند ہوئی کیٹیگری۔ اب آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کیسا۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک عورت، بوڑھی عورت، اس کو اطلاع ملی، شیطان نے افواہ اڑا دی تھی احد میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی جا رہی احد کے میدان میں، کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا اور آگے گئی، کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی، کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ اس نے کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حیات ہیں، خیریت سے ہیں، تو کہا مجھے اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں۔ نبی پاک کے دربار میں پہنچی اور جب پیارے آقا کو دیکھا تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ موجود ہے، ساری مصیبتیں اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شاعر لکھتا ہے نا، بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے، تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام خالی زبان سے نہیں، پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، پاؤں نہیں سن ہو جاتا ہمارا بھی، تو عرب کے لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ کہتے ہیں جب پاؤں سن ہو جائے تو جس سے سب سے زیادہ پیار ہونا اس کا نام لو، پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہا آپ بھی جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کا نام لے لیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا یا محمدہ، میں تو اپنے آقا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یہ کہنا تھا کہ آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پریکٹیکلی لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح پیار کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے حدیث پاک سنی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام چیزوں سے زیادہ، مال ہو، دولت ہو، گھر بار ہو۔ دیکھو ہمارے صحابہ نے کیسے پروف کیا۔ حضرت عمر خود فرماتے، ایک موقع پر نبی پاک نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا، میں نے کہا آج میرے پاس مال موجود ہے، آج حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں، آج تک تو نہیں بڑھ سکا، آج پیسے ویسے ہیں، مال بھی ہے، آج بڑھ جاؤں گا۔ کہتے میں نے یہ سوچ کر خوشی خوشی گھر گیا، گھر میں جو کچھ تھا آدھا آدھا تقسیم کیا، 50-50%، آدھے مال کو باندھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے کہا عمر گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی حضور آدھا چھوڑایا، اب انتظار ہے عاشق اکبر کا۔ حضرت عمر کی کیفیت ہے کہ آج جیتنا ہے، آگے بڑھنا ہے،
اب حضرت ابو بکر کیا لاتے ہیں؟ اب عاشق اکبر آتے ہیں، ایک کاندھے پر پوٹلی اٹھائے ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی جو کچھ گھر میں تھا یا رسول اللہ وہ سب لے آیا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ روایتوں میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے کرتے کے جو بٹن تھے نا وہ بھی رائے خدا میں دے دیے تھے، اور اس دن کانٹوں سے اپنے کرتے کو جوڑا تھا۔ تو جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اور جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا وہاں بھی بٹن کی جگہ کانٹے تھے۔ کہا یا جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے جو ادا اپنائی ہے اس کو دیکھ کر آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ جو آقا سے محبت کرتا ہے اس کا عرش پہ چرچا ہو جاتا ہے۔ نبی سے پیار کر کے تو دیکھو، آقا پر فدا ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھو کیسی عزتیں ملتی ہیں۔ بہرحال اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنیے، حضرت زید بن حارثہ کیسا، آج بھی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت زید زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، بنو قیس نے وہ قافلہ لوٹا اور حضرت زید بھی اس میں تھے، ان کو مکہ لا کر بیچا۔ اب حضرت خدیجہ تک وہ پہنچے کسی طرح۔ آپ نے جب نکاح حضرت خدیجہ سے میرے آقا علیہ السلام کا ہوا تو زید بڑے چھوٹے سے بچے تھے، بی بی خدیجہ نے وہ تحفے میں میرے آقا کو دے دیا۔ اب زید کے جو والدین تھے، ظاہر چھوٹا بچہ قافلے والوں نے لوٹ لیا تھا، وہ بڑے صدمے میں رہتے، روتے رہتے، اشعار لکھتے، لوگوں سے کہتے کہیں سے ہمارا بچہ مل جائے۔ اب اس شہر کے لوگ حج کرنے آئے، تو حج کیا تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھ لیا، جا کر والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے۔ اب ان کے والدین خوشی خوشی آئے، پتہ چلا کہاں ہے، تو پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو اب آقا کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ اے ہاشم کی اولاد، اب اپنی قوم کے سردار ہیں، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، کچھ فدیہ لے لو، کچھ اور زیادہ فدیہ لے لو، بچہ ہمارا واپس کر دو۔ میرے آقا نے کیا کہا، اتنی سی بات ہے، چلو بھائی بلاؤ زید۔ حضرت زید کو بلایا گیا، 10 سال 12 سال کی عمر کا بچہ۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو چلے جائے۔ اب پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ میرے آقا نے پوچھا تو کہا میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تمہیں اختیار ہے، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ والد اور چچا کہتے ہیں کہ تم غلامی اختیار کر رہے ہو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کہا ہاں میں ان یعنی پیارے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے جب یہ جواب سنا تو حضرت زید کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ آج سے میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب والدین بھی بڑے خوش ہوئے کہ اتنی عزت ملی ہے ہمارے بچے کو، چھوڑ کر آ گئے۔ تو بچے بھی میرے آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے، یہ وہ ہستی۔ آج بچے ہم سے پیار کرتے ہیں یا ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو دیکھا بچے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بچوں پر بڑے شفیق، ہمیں بھی شفقت کرنی چاہیے، بچوں کو پیار دینا چاہیے، اور بالخصوص جو مذہبی اولیاء والے ہیں نا ان کو بچوں کو بہت پیار دینا چاہیے، تاکہ بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے مذہبی لوگوں کی محبت بیٹھے، ورنہ ایسا نہ ہو اس کے دل میں یہ آ جائے داڑھی والے جو ہوتے ہیں نا بڑا ڈانٹتے ہیں، یہ بڑا ڈانٹ مارتے ہیں بھائی، یہ جو دوسرے ماڈرن والے انکل ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو بچہ شروع سے ہی ادھر ہی جھک جائے گا۔ یہ میرے امام والے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے زیادہ میری گزارش ہے کہ بچوں کو بہت شفقت دیں تاکہ بچے مدنی ماحول کے قریب آئیں اور ان کا دل مذہبی ماحول کے قریب آئے۔ بہرحال اب ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر قرآن کی تلاوت اور اسلام کی تفسیر کر رہے تھے، ابو عبد الرحمن آپ کی طرف متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ اس دوران میرے آقا علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو حضرت ابو عبد الرحمن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا شوق دیدار چمک اٹھتا، آپ کی ملاقات کے لیے وہ بے چین ہو جاتے۔ ایک بار ابو عبد الرحمن نے حضرت مصعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا
رسول اللہ کی زیارت کا کس قدر اشتیاق ہے، کب سال جائے گا، کب موسم حج آئے گا اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ حضرت مصعب مسکرائے اور فرمایا عبد الرحمن صبر کرو، دن جلد ہی گزر جائیں گے۔ یعنی تڑپتے تھے کسی طرح وہ دن آئے کہ واپس جائیں نبی پاک کے دربار میں۔ پھر اس محفل والے لوگوں نے کہا ہے مصعب بن عمیر، آپ نے تو نبی پاک کا دیدار کیا ہے، ذرا نبی پاک کا حلیہ ہی بیان کر دو۔ پھر آپ نے حلیہ بیان کیا۔ اے عاشق رسول سنیے اور جھومیے۔ حضرت مصعب بن عمیر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اپنا سر جھکایا، نظریں نیچی کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا ایسا لگا کہ اپنے ذہن میں لا رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا رسول پاک کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج ہے، چشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہیں، بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں، گھنگریالے نہیں ہیں، داڑھی گھنی ہے، دونوں مونڈوں کے بیچ فاصلہ ہے، آپ کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل، ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں۔ میرے آقا جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پسینہ موتی کی مانند ہوتا ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پست قد ہے نہ دراز قد، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، جو آشنا ہو کر میرے آقا کی صحبت میں رہتا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ جرت مند ہیں، آپ کا طرز تکلم سب سے سچا، ایفائے عہد میں سب سے پکے، سب سے نرم طبع اور رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی بعد میں۔ اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح تصویر کشی کیا کرتے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کیسا پیار کرتے۔ آج مجھے ایک تو بڑی خوشی ہوئی کہ شدید سردی میں بھی عاشقان رسول موجود تھے۔ آؤ میں آپ کو ایک سردی کا واقعہ سنا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزوہ خندق یہ بڑا سخت معرکہ تھا، مکے کے کافر ایک طرف تھے اور بڑی سخت سردی تھی۔ کہتے اتنی آندھی شدید تھی کہ ایسے کبھی آندھی میں نے نہیں دیکھی تھی، اور اندھیرا بھی اتنا زیادہ تھا کہ اپنا ہاتھ بھی آدمی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ہم 300 کا مجمع تھا۔ منافقین تو پیارے آقا سے اجازت لے کر واپس جا رہے تھے کہ ہم گھر جا رہے ہیں، پیارے آقا نے کہا چلے جاؤ۔ جو 300 صحابہ تھے وہ موجود تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ کہتے میرے آقا ایک ایک کا حال دریافت کر رہے تھے۔ میرے پاس سے میرے آقا کا گزر ہوا، مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی کہ میں نے میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی چادر تھی جو میں نے اوڑھنے میں میرے گھٹنوں تک آتی تھی، میں زمین سے چمٹا ہوا تھا، تو مجھے سردی اتنی لگی کہ میں پیارے آقا کے آنے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا۔ اب میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کی حذیفہ، مگر مجھے سخت سردی کے مارے اٹھا نہ گیا۔ تو کہتے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اٹھ کھڑا ہو، اٹھو۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا دشمنوں کے جتھے میں جا کر ذرا ان کی خبر لاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کہ میں ایک چھوٹی چادر، سردی اتنی کہ جی چاہ رہا زمین میں گھس جاؤں، اور پیارے آقا کہہ رہے جاؤ دشمنوں کے پاس جاؤ اور ذرا خبر لے کر آؤ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب میں بڑا خستہ حال، تعمیل ارشاد تھی، جانا بھی تھا، تو اب میں جب جانے لگا تو میرے آقا نے مجھے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ کہتے میرے آقا نے دعا دی اللہ اس کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ حذیفہ کہتے میرے آقا کا ارشاد فرمانا تھا گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل جاتی رہی۔ آقا نے ایسی کہتے نا بلٹ پروف دعا دے دی تھی، چاروں طرف سے تو پیک کر دیا تھا۔ کہتے اب ہر قدم پر معلوم ایسے ہو رہا ہے گویا گرمی کے اندر چل رہا ہوں۔ بہرحال یہ گئے، پوری خبر لے کر آئے، خبر لائے، پیارے آقا کو جب خبر دی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اب میرے قریب لیٹ جاؤ۔ اپنے مبارک قدموں میں لٹایا اور اپنی چادر کا حصہ بھی میرے اوپر ڈال دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے سینے کو حضور کے تلووں سے چمٹا لیا۔ آئے ہائے، حضرت حذیفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کی تمنائیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کرو ٹھنڈا میرا،
وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ کرام پیارے آقا کے تلووں کو اپنے سینے سے لگانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھا کرتے۔ حضرت خباب، اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں سنو، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پتہ ہی نہیں اسلام کتنی مشکل سے صحابہ نے پھیلایا۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خباب کی پیٹھ نظر آ گئی۔ آپ کی پیٹھ دیکھی تو اس پر سفید سفید نشان۔ آپ نے کہا اے خباب، یہ تمہاری پیٹھ پر زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ جواب دیتے ہیں امیر المومنین، آپ کو ان زخموں کی کیا خبر ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔ اس وقت کفار مکہ نے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹایا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں پر، اور میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ کوئلے بجھ گئے اور میں گھنٹوں بے ہوش رہا، مگر رب کعبہ کی قسم جب اس تکلیف کے بعد مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کی جب یہ مصیبت سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ خباب کرتا اٹھاؤ، میں تمہاری اس پیٹھ کی زیارت کروں۔ اللہ اللہ، یہ کتنی مبارک و مقدس پیٹھ ہے جو محبت رسول کی بدولت آگ میں جلائی گئی ہے۔ یہ تھے صحابہ، قربان ہو گئے، ان کو تکلیفیں دی گئیں مگر میرے آقا کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کو پہلے چوب اور کوڑوں کی مار سے کفار نے نڈھال کیا، پھر آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا، مگر یہ استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اس حالت میں میرے آقا ان کے قریب سے گزرے تو حضرت عمار نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ حضرت عمار کی یہ مصیبت دیکھ کر میرے آقا کا دل صدموں سے چور چور ہو گیا اور فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی عمارین کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈک اور سلامتی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ رحمت عالم حضرت عمار کے زخموں پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے فرماتے تھے عمار پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ یہ تھی قربانی، یہ تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک سے پیار، سب کچھ لٹ گیا، آقا کا ساتھ نہ چھوڑا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے ان پر کس طرح مصائب ڈالے، ان کو پکڑ کر لے جاتے، دھوپ میں لٹا دیتے، پتھر لا کر ان کے پیٹھ پر رکھ دیتے، کہتے تمہارا دین لات و عزا کا دین ہے۔ حضرت بلال کہتے میرا پروردگار اللہ ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ اس طرح پیوست تھا کہ سارے آلام و مصائب اس کے سامنے ہیج تھے۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت بلال نے کفار مکہ اور ان کے معبود لانے باطلا کی نفی کی تو اب کفار مکہ حضرت بلال کا جو مالک تھا نا اس کے پاس آئے، امیہ بن خلف آیا، کہا بلال مجھے دے دو، اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ حضرت اس عبداللہ نے کہا لے جاؤ، یہ تمہارے ہاتھ حوالے، جو کرنا ہے کرو۔ اب دونوں بازوؤں پر چکی رکھتے اور بطحا کے تپتے ہوئے حصے پر کھینچتے لاتے اور کہتے تھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر۔ وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں، پھر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے۔ اسی طرح عذاب کا، تکلیف کا سلسلہ جاری تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تم کیوں اس پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ خدا کی قسم تم اس سے انتقام نہیں لے سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے لوگوں کو کہا دیکھو آج میں ابو بکر صدیق سے کیسا کھیل کھیلتا ہوں۔ کہا اے ابو بکر تمہارا میرے اوپر کچھ قرض ہے، تم مجھ سے بلال کو خرید لو۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا لوگے بتاؤ؟ اس نے کہا تمہارے غلام نستاس کو غلام دے دو، بلال لے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا غلام تمہارا ہوا، بلال مجھے دے دو۔ تو امیہ بن خلف کہتا ہے نہیں، اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کی بیوی بھی لے لو، مجھے بلال دے دو۔ پھر ہنسنے لگا، کہتا نہیں
شرارت کی، بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی بھی چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لے لو، مجھے میرا بلال دے دو۔ پھر ہنسنے لگا، کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ آپ کو 200 دینار بھی دینے پڑیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں آتی؟ اب اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ لات و عزا کی قسم، بس اب یہ 3 افراد ہو گئے، 200 دینار دو، اب دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 200 دینار بھی دیے۔ اب حضرت بلال کو لے کر آئے سیدنا ابوبکر صدیق۔ کہنے والوں نے کہا کہ اے ابوبکر تم نے بڑا مہنگا سودا کیا، ایک حبشی غلام کے لیے اتنی رقم، اتنی چیزیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق جانتے تھے یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ نبی کا وہ عاشق ہے جو عاشقوں کا امام کہلائے گا۔ یہ اسلام کا حسن ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ حبشہ کے بلال کو ساری دنیا، بلکہ ساری دنیا کو چھوڑیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے لائے اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، نبی کی غلامی میں دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بھی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اپنے بیان کو، واقعات تو اتنے صحابہ کے کہ بیان کرتے چلے جائیں عقل حیران۔ شادی ایک نوجوان کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے، جس دن اس کی شادی کی رات ہو وہ دنیا اور مافیا سے گویا بیگانہ ہو جاتا ہے۔ آج کی شادی میں تو ایسا لگتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ریس لگانی ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جو شادی جیسی نعمت میں بھی اتنے گناہ کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر کہتے شادی خانہ بربادی ہو گئی، گھر میں سکون نہیں، اولاد نہیں، ہم آہنگی نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم نے شادی کے وقت رب کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے تھے۔ یہ تو نعمت تھی رب کی، شکر کرتے اللہ کا، سنت کے مطابق کرتے۔ دیکھو دیکھو کہ ہمارے صحابہ کرام اپنے آقا پر فدا تھے تو کیسے۔ جنگ احد کے دن حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی شادی ہوئی، جس رات اپنی دلہن کو بیاہ کر لائے، رات میرے آقا کی طرف سے اعلان ہو گیا، اسی رات کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے میدان جہاد چلو۔ شادی کی پہلی شب ہے، حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر یہ شعر پڑھتے ہوئے گویا نکل پڑے، سب سے بیگانہ رہے یا روشناسا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہدا تیرا۔ گھر سے نکلتے ہیں، میدان جہاد میں چلتے ہیں۔ محویت کا عالم یہ ہے کہ آپ پر غسل ضروری تھا، مگر آپ نے غسل بھی نہ کیا اور میدان جہاد میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہداء کی لاشیں جمع کی گئیں، حضرت حنظلہ کی لاش کہیں نہیں مل رہی۔ اب میرے آقا نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ملاحظہ فرمایا تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آب رحمت سے غسل دے رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ قربانی تو یہ تھی، جان نثاری تو یہ تھی، گھر قربان، مال قربان، جان قربان، ارے سب کچھ قربان کیا پیارے آقا پر۔ اور آج وہ لوگ جو جان نثاری کی باتیں کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کی بات کرتے ہیں، ذرا چیک تو کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے قربان کیا کیا ہے۔ ارے ہم نے قربان کیا ہے تو نبی پاک کے دین کی حرمت کو قربان کیا، ہم نے اسلام کے روشن نام کو قربان کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان بدنام، اور مسلمان کی وجہ سے اسلام بدنام ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان سے مال نہ خریدو دھوکہ دے گا۔ آج مسلم ممالک کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ ہے اسلام کی خدمت، یہ ہے نبی پاک سے پیار کہ میرے آقا کے دین کو دنیا بھر میں بدنام کریں۔ قیامت کے دن اگر ان صحابہ سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے اپنی جانیں دی، اپنا گھر بار لٹایا، اور ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو سب کچھ لٹایا تھا، تم نے پیارے آقا کے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ ڈرگز کا کام کرنے والا تو مسلمان نکلتا ہے، فورجری کرنے والا تو مسلمان نکلتا ہے، امیگریشن کے رول کو توڑنے والا تو مسلمان نکلتا ہے، بارڈر کراس کر کے ملک میں داخل ہونے والا مسلمان نکلتا ہے۔ پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کا نام بدنام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے نبی کی غلامی۔ ارے میرے آقا تو سچے، وعدوں کے پابند، اور آج مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہلانے والا ملاوٹ والا کام کرتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، پھر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔
یہ کون سی غلامی ہے؟ دیکھو یہ غلامی تھی، یہ جان قربان کرتے نبی کے قدموں میں، اپنے گھر بار کو نہ دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ سنو سنو، جنگ احد کا موقع ہے، کفار مکہ نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہجوم کفار کے دل بادل نے گھیر لیا، اس وقت سید المحبوبین نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ کیا اعلان تھا؟ کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد چند انصاری صحابہ کو لے کر خدمت کے لیے، اس خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ ہر ایک نے جان کی بازی سے لڑتے ہوئے اپنی جان فدا کر دی، مگر ایک بھی زخم میرے آقا کو لگنے نہ دیا۔ حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ زخموں سے چور چور جب دم توڑ رہے تھے تو میرے آقا نے حکم دیا کہ ان کا لاشا میرے قریب لاؤ۔ ہیں لوگ اٹھا کر لائے، ابھی کچھ جان باقی تھی، آپ نے زمین پر گھسٹ کر اپنا منہ محبوب خدا کے قدموں پر رکھ دیا، اور اسی حالت میں حضرت زیاد کی جان چلی گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا پیار تھا۔ ہیں فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا انہوں نے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ جان دے رہا ہوں تو نبی کے قدموں پر دے رہا۔ حال حضرت لکھتے نہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع میں آپ آئے ہیں، کچھ تبدیلی بھی تو لے کر جائیں نا۔ آئیے، پیارے آقا سے سچی محبت، یقیناً آپ کو محبت ہے۔ دور دور سے آج مجھے بتایا گیا کہ اٹلی کے دور دور سے اسلامی بھائی آئے، شہروں سے، ملان سے بھی آئے، روم کے قریب سے آئے، بریشیا سے آئے، نہ جانے کہاں کہاں سے آپ آئے، بلکہ نہ صرف اٹلی، اسپین، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے اسلامی بھائی آئے، یو کے سے اسلامی بھائی آئے، پاکستان سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ یہ مختلف ملکوں کے لوگوں کا اجتماع اس بات کی دلالت ہے کہ ہم سب کو اپنے آقا سے پیار ہے، لیکن یہ پیار کچھ تقاضا کرتا ہے نا، تو آقا کا غلام آقا جیسا نظر آنا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین کی ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے۔ اور ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ بغیر نماز پڑھنے والی، جھوٹ بولنے والی، معاذ اللہ حرام روزی کمانے والی، بے حیا عورتوں سے دوستیاں لگانے والی، بد نگاہی کرنے والی، کان حرام سننے والے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے اس مبارک اجتماع میں تبدیلی لانے کی نیت کیجیے۔ صحابہ کرام کے واقعات اسی لیے سنائے گئے کہ ایمان مضبوط ہو۔ آقا کو سب سے زیادہ پریورٹی پہ ہم نے رکھنا ہے۔ ہم زندگی گزارتے وقت یہ سوچیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کروں گا تو نبی پاک راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اگر وہی ناراض ہو گئے تو پھر تو کچھ نہیں بچنا نا۔ تو نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسی گونج ڈالو کہ شیطان بھی یہاں سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب چہرہ ہم کیا نبی پاک کے غلاموں جیسا نہیں بنا سکتے؟ داڑھی جو ہے ہم نہیں سجائیں گے، یہ واجب، کٹوانا حرام، ناجائز۔ قبر میں پیارے آقا کا دیدار ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آقا کا دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، بغیر داڑھی کے ملاقات کریں گے؟ میرے آقا تو داڑھی والے ہیں، اور اگر انہوں نے وہاں منہ موڑ لیا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ جواب ہوگا کہ ہاں قبر میں تو داڑھی میں جانا ہے۔ چلے ایک سوال، کس کس کو داڑھی کے ساتھ قبر میں جانا ہے؟ داڑھی کے ساتھ قبر میں جانا، اور سب کو جانا ہے ماشاءاللہ۔ ارے واہ، اب یہ بتا دو قبر میں کب جانا ہے؟ بھائی آپ نے خود ہی نیت کی ہے نا کہ داڑھی کے ساتھ قبر میں جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں جاؤں گا، تو قبر میں جانے کی ڈیٹ بتا دو۔ یہ پتا نہیں ہے، آج بھی جا سکتے ہیں، تو جب آج جا سکتے تو آج ہی داڑھی رکھ لو نا بھائی۔ اب قبر میں جا کے کہو گے میری نیت تو تھی لیکن پتہ نہیں تھا کب آنا ہے، تو پھر تو نہیں چلے گا نا، تو دیر کس بات کی؟ اور امام عشق و محبت کیا خوب لکھتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ کہتے ہیں قبر میں آقا کے چہرہ انور کے عشق کی نشانی داڑھی لے کر جا رہا ہوں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اچھا ایک اور بات،
اسلامی بھائی کہتے ہیں یار داڑھی جو ہے نا وہ رکھیں گے تو جیسے خوبصورتی ہے نا تھوڑی سی متاثر ہو جائے گی. شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا. آپ یاد رکھیں مرد کی خوبصورتی ہی داڑھی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا چہرہ دیا ہے ویسی داڑھی عطا کی ہے. آپ نے رکھی نہیں اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی داڑھی کیسی ہے. آپ رکھے پھر دیکھیں آپ اور پیارے لگتے ہیں. آپ کو داڑھی والے اچھے نہیں لگتے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں, انتظار نہ کریں کہ فلاں جمعے سے نماز شروع کروں گا اور فلاں سال حج کر کے آؤں گا تو داڑھی رکھوں گا. ہر کام کو پینڈنگ رکھنا ہے, اس کے بعد ہوگا تو یہ کر لوں گا. ارے بھائی اس کی نوبت آئے گی نہیں آئے گی آپ کو کیا پتا. تو اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو آج ابھی اچھے کاموں کی نیت کر لیں. اچھا شیطان ایک اور وسوسہ دیتا ہے, یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مولانا صاحب لیکن یار اپنی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, پہلے ذرا عادتیں ٹھیک کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا. یہ بھی شیطان وسوسے دیتا ہے نا کہ تھوڑے کام سیدھے کر لوں, ابھی تھوڑے ٹیڑھے کام کر رہا ہوں پھر داڑھی رکھ لوں گا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ داڑھی جو ہے نا اور خاص طور پہ اگر امامہ بھی آ جائے, آئے ہائے یہ سارے برے کام خود ہی چھوڑوائے گی. یہ بیریئر ہے, بیریئر. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. مثال کے طور پہ اب ہمارے چہرے پر داڑھی ہے, سر پہ امامہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا ہمیں کوئی میسج کرے کہ مولانا صاحب فلاں فلم لگی ہے دیکھ لو. ہم کو تو میسج آتا ہے تو میلاد کی محفل کا آتا ہے, کوئی اجتماع کا میسج آتا ہے, کوئی ملتا بھی ہے تو کسی اجتماع اور مسجد کا پتہ ہی بتاتا ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو بنایا ایسا ہوا ہے کہ سارے آپ کو کلب کے میسج کرتے ہوں گے, فلاں جناب فنکشن لگا ہوا اس میں آ جاؤ, فلاں فلم لگی ہے اس میں آ جاؤ. یہ نو انٹری کا بورڈ ہے. چہرے پر داڑھی اور امامہ سجا لو نا, ویسے ہی شیطانی کام کے لیے کوئی نہیں بلائے گا آپ. اچھا خود بھی نہیں جا سکو گے. ہاں چہرے پہ داڑھی کیسے جائیں گے غلط جگہ پر, جاتے خود ہی بولیں گے یار کیا کہیں گے لوگ, یار چہرے پہ داڑھی کدھر آ گیا, چل بھائی واپس چل. تو یہ تو اپنا بورڈ ہے, نو انٹری, خود ہی بچائے گی داڑھی. اس چکر کو چھوڑ دو کہ پہلے نیک بنوں گا تو داڑھی رکھوں گا, داڑھی رکھ لو خود ہی نیک بن جاؤ گے. کم از کم برائی کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج یہ اچھی نیتیں کر کے جائے. جو جس برائی میں مبتلا ہے, معاذ اللہ کوئی اگر شراب پیتا ہے, کوئی بے حیا عورتوں کے چکر میں ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, معاذ اللہ کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے, جو برائی ہے آج ابھی نیت کرو. بہت ہو گیا, کبھی بھی دنیا سے چلے جانا ہے. آج نیت کریں انشاءاللہ کہ جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا. آج جیسا آیا ہوں ویسا نہیں, اچھا بن کے